अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। सदारती ऑर्डिनेंस आज गुफ्तगू का महवर रहा। मुल्क की सियासत आज इसके गिर्द घूमती रही। अपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद हुई। बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, सब ने इस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये धांधली की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दूसरी जानब गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था जो कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर एग्रीमेंट किया हुआ था, इत्तेफाक था दोनों का इस पर। और इसके अलावा गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं थी क्योंकि 11 फरवरी को सेनेट के इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने देना था। उससे पहले एक प्रिजम्पटिव लेजिस्लेशन है जो गवर्नमेंट की जानिब से हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुवाफिक आ जाए, क्योंकि ये मशरूत है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके लिए पहले से ही एक कानून मौजूद होगा। अब इस ऑर्डिनेंस को लेकर काफ़ी बहस भी चल रही है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन सेनेटर बैरिस्टर सैफ MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, सेनेटर भी हैं, कानूनदान भी हैं, और PTI के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम अपने नुमाइंदा खुसूसी अदील वलायत से भी गुफ्तगू करेंगे। अंदर की खबरें लेंगे इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट और लॉ मिनिस्ट्री के हवाले से। लेकिन आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का बैरिस्टर सैफ से। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जब ऑर्डिनेंस आता है, जब पार्लियामेंट इन सेशन हो, तो पार्लियामेंटेरियंस को कैसा लगता है? क्या आपको ये नहीं लगता कि बुलडोज की जा रही है राय? और क्या अच्छा होता कि अपोजिशन हुकूमत बिल बैठते, कमेटियों में बात होती, गुफ्त शनीद होती, उसके बाद आती। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया है, देखिए इसकी नीयत तो ठीक है और काम भी ठीक है, तरीक़ाकार पे सवाल उठ रहे हैं। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑर्डिनेंस के लाने का, मेरे ख़्याल में अगर आपने ऑर्डिनेंस के आने से एक दिन पहले कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी हो तो एक बिल पेश किया गया था इसी सिलसिले में। लेकिन अपोजिशन की, मैं उसको हट धर्मी कहूँगा, या जो ज़िद और एक काम ना चलाने वाली अप्रोच है, उसके हवाले से फिर आपको पता है हंगामा आराई भी हुई और बिल्कुल फ़िज़िकल हाथापाई हो गई, जिसका भी स्पीकर ने नोटिस भी लिया और उसकी तफ्तीश के लिए कमेटी भी बना दी। तो इस किस्म के माहौल में फिर कानून साज़ी करना एक नामुमकिन सी बात बन जाती है। अब मसला ये है कि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और सेनेट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी का अनाउंस किया है कि शेड्यूल का टाइम शुरू होगा और 3 मार्च को इलेक्शन होने। उसमें जो प्रॉब्लम है, जो बेसिकली ऑब्स्टिकल था, वो ये था कि जल्द से जल्द कानून साजी करनी है ताकि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ तरीके से हो और जो वोट हो वो आइडेंटिफाइबल वोट डाला जाए। सर, इसमें क्या ज़रूरत क्या है? पहले पे अगर ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो जो हमारे शुरू वाले लोग थे उन्होंने क्यों उसको सीक्रेट बैलेट रखा था? उसकी भी कोई लॉजिक होगी। देखें, जहाँ तक सीक्रेट बैलेट का ताल्लुक है, मैं असल में बहुत ही लंबी तारीख़ी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी जिसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लॉ का जो जेनेसिस हुआ है उस पर बात हो सकती है। लेकिन मुख्तसर सी बात मैं इतना करूँगा कि आइन में यकीनी तौर पर आर्टिकल जो है, इसका रेलेवेंट जो आर्टिकल है उसमें 226 में ये चीज़ डाली गई है। लेकिन मसला ये है कि जब आप उसकी इंटरप्रिटेशन और तौज़ीम में चले जाएँ, तशरीह में चले जाएँ, तो वहाँ इसमें कई सवालात उठते हैं। मसलन एक सवाल यह है कि जो सीक्रेट बैलेट का लफ्ज़ डाला गया है, क्या ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए है या ये तमाम इलेक्शंस के लिए? इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला इसीलिए हम गए हैं। तो अब ज़रूरत है कि जो सेनेट के इलेक्शन में मुसलसल कई सालों से ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि धांधली होती है और MPAs अपना वोट बेच देते हैं, पार्टी लाइन्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसका सद्देबाब करने का वाहिद तरीका ये है कि इसमें तरमीम की जाए और इस सिस्टम में तरमीम की जाए। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये सवाल पूछा गया है कि क्या ये जो इलेक्शन है इसमें हम तरमीम, इसके कानून में हम तरमीम आइन को छेड़े बगैर कर सकते हैं या नहीं। अगर वो जवाब मुस्बत में आ जाता है तो फिर ये ऑर्डिनेंस है, उसके साथ ही आप करके आ जाए। लेकिन अब इससे जो बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं पार्लियामेंट के, MPAs हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो इतने सस्ते हैं कि पैसों के लिए वो करप्ट हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अगर ये करप्ट नहीं हैं तो अब सारे इख्तियार दे देंगे पार्टी लीडरशिप को, तो वो डिक्टेटर आप बना रहे हैं। तो ये जमहूरियत कैसी जमहूरियत है? देखें, जमहूरियत के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक व्हील का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बगैर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जमहूरियत चल नहीं सकती। और ख़ास तौर पे हमारी जो ब्रिटिश पैटर्न पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत एसेंशियल एक ऐसा व्हीकल है कि जिसके बगैर आप जमहूरी निज़ाम का तस्वर नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती यह है हमारी अपनी पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका अपना अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, अपना सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है। चंद ख़ानदानों की या चंद अफराद की इजारादारी है तमाम फ़ैसलों पे।
اس تناظر میں ہمارے لیے یہ یقینی طور پر ایک مشکل بات ہے کہ اگر آپ ان کو اسٹرینتھن کریں گے تو ڈیموکریسی اسٹرینتھن نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف ایم پی ایز کا جہاں تک تعلق ہے اور خاص طور پہ سینٹ الیکشن کے تناظر میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنا ووٹ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا حاضر رہتے ہیں, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں یا تو پارٹی لیڈر کی چوائس فار سینٹ جو ہے اس سے اتفاق نہیں ہوتا, لیکن ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے یا کسی تادیبی کارروائی کی وجہ سے وہ اس پر بات نہیں کر سکتے, اور یا اس میں فائنینشیل کنسیڈریشنز بھی آ جاتی ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے میرے خیال میں ایم پی ایز کے لیے بھی بہتر ہے, ان کی ساکھ اور کریڈیبلٹی کے لیے بھی بہتر ہے کہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کا سسٹم ہو, تاکہ کوئی ان پر الزام نہ لگا سکے, اور اگر کبھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہو تو ان کا ووٹ جو ہے وہ نکال کے دیکھا جا سکے. اگر اب یہی کرنا ہے تو پھر جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی میں ہے کہ وہاں بھی مخصوص نشستیں ہیں, خواتین کی ہیں, اقلیتوں کی ہیں, تو وہاں پہ پرسنٹیج وائز ہو جاتا ہے, تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, پرسنٹیج جس پارٹی کی جتنی ہے اتنے ہی سینیٹرز بنا دیں تو اور آسان کام ہے. دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ میں کیس اس وقت زیر سماعت ہے اس میں بھی یہ آرگیومنٹ اٹھایا گیا, لیکن وہ آرٹیکل 51 ہے جس کے تحت سلیکٹڈ جو خواتین ہوتی ہیں اور یا مائنورٹیز کی جو سیٹس ہے وہ اسی سسٹم میں ہوتی ہیں. لیکن جو قانون بنانے والے ہیں, آئین بنانے والے جو تھے, ان کی یہی سوچ تھی کہ ایسا نہیں ہو کہ یعنی سلیکشن یا لسٹ پہ نہ ہو. لسٹ بیس سسٹم بھی الیکشن کا ایک حصہ ہے, لیکن اس کے لیے ایک پراپر الیکشن کے پروسیس سے گزارنا ضروری تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن ایوان بالا کا الیکشن ہے جو پارلیمنٹ کا ہی ایک حصہ ہے, اور یہ ضروری تھا کہ الیکشن ہو اور جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ ان کی چوائس پہ جو ہے ان کے سینیٹرز آئیں. لیکن ان کی چوائس تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو پارٹی لیڈر ہے. دیکھیں اگر میری پارٹی کے اگر فرض کریں 22 بندے مجھے چاہیے کے پی اسمبلی میں, میرے پاس 22 ہیں تو میں ایک نام دے دوں گا وہی ہو جائے گا. اب وہ 22 بندے ووٹ ڈالیں یا پھر اس کا پروپورشنل اگر ہو جائے تو اس پہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے جو کانسیپٹ کے ایک تو فلسفہ یہ تھا کہ چونکہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے اور صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہیں وہ فرسٹ پاس دا پول سسٹم پہ ہوتے ہیں, آبادی کے تناسب سے ہوتے ہیں. اب جو اپر ہاؤس ہے اس کو پورے فیڈریشن کا ایک نمائندہ ہاؤس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی صوبے ہیں, کانسٹیچوئنٹ جو ہماری جو فیڈریشن یونٹس ہیں ان کا تمام کا وہاں پہ یعنی نمائندگی ہو ان کی تمام کی, اور ایکول نمبر پہ ہو. اب اس کے لیے اس لیے ایک تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ڈالی گئی کہ وہ ریپرزنٹیشن کو جو ہے وہ مطلب یونیفارم کر سکے. لیکن دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ پارٹی لیڈر کو آپ پورا اختیار نہیں دے رہے ہیں. آپ وہ تو ظاہر پارٹی کا لیڈر تو ہے, اس کو تو کرنا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایم پی اے نہ کرنا چاہے تو ایم پی اے اگر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سمجھتا ہے کہ مجھے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا جو پارٹی لیڈر کا نامینی ہے, تو وہ انکار کر سکتا ہے, وہ اس کو ووٹ دینے نہ دے, کوئی بات نہیں, اس کے پاس ایکسرسائز ہے, یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ووٹ, لیکن اس کے خلاف تادیبی کارروائی میکسیمم ہو سکتی ہے اور کچھ وہ نہیں کرے گا نا, پھر وہ چیز تو ختم ہو جائے گی. اچھا آپ خود سینیٹر ہیں اور اب ماشاءاللہ 6 سال پورے ہو جائیں گے 2021 میں, 2015 میں آپ سینیٹر بنے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے. اب 6 سال میں آپ دیکھیں جو سینیٹر باقی بھی آتے ہیں, اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, ایلیجیبلٹی کیا ہے, یا پیسہ بہت زیادہ ہے جو ہم نے دیکھے ہیں جو لوگ آ جاتے ہیں, یا لیڈرشپ سے بہت قریبی تعلق ہے, یا اس کا دھڑا بہت مضبوط ہے, سفارش یا پیسہ, کیا یہی کرائٹیریا ہے سینیٹر بننے کا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بالکل ہے, یہ پریکٹس چل رہی ہے, اور کئی ہمارے سینٹ کے ہاؤس کے ممبران کے بارے میں یہ بات آتی رہی ہے کہ انہوں نے پیسے کے اثر رسوخ کے زور پہ یہ سب کچھ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ سب کے بارے میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, میری جب نامینیشن ہوئی تو میں نے ٹوٹل 2200 روپے خرچ کیے, جس میں سے 2000 روپے میں نے الیکشن کمیشن کی فیس جمع کرائی تھی, اور میرے خیال میں کوئی 200 روپے میں نے پارٹی فیس دی تھی. لیکن آپ تو لکی ہے نا, لیکن میجورٹی تو ہم نے وہ دیکھا نا, لیکن کئی ایسے اور بھی ہیں, کئی ایسے ہیں جنہوں نے جو فاٹا کے تو اربوں کا بات ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اس میں مسئلہ یہی ہے نا کہ جو ہمارا پولیٹیکل نظام ہے یہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, اس میں میجورٹی کی ضرورت ہے, اسی لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی باقی نظام ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں, برطانوی نظام ہے, امریکی نظام ہے, وہاں پر بھی پیسے کا اثر رسوخ ہے. میں آپ کو ریفر کروں گا, ایک ناول ہے 1884, وہ ذرا کسی دن پڑھیں, اس میں برٹش پارلیمانی سسٹم کے بارے میں کہ وہاں تو باقاعدہ جو سیٹ ہوتی تھی ہاؤس آف کامنز میں وہ خریدی جاتی تھی. ہمارا جو ڈزرائیلی جو برٹش وزیر اعظم تھا بہت مشہور, اس کے والد نے اس کے لیے سیٹ خرید کے دی تھی, تو وہاں پہ تو خرید کے کیا جاتا تھا. لیکن وہ ایک پروسیس سے گزرے, ہم بھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, اور یہ جو آرڈیننس آیا اور یہ سپریم کورٹ میں جو ریفرنس گیا اور یہ جو ہم چینج کر رہے ہیں, یہ بھی اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی. چلے یہ تو ہو جائے گا. ایک آپ کا, کیونکہ آپ بیرسٹر بھی ہیں, قانون پہ, اور پھر سینیٹر بھی 6 سال آپ رہے ہیں, ایک سوال میرا بڑا اٹھتا ہے کہ جس طرح آپ چودھری نثار ہیں, وہ بھی پروونشل اسمبلی کا الیکشن انہوں نے جیتا, لیکن اس کے بعد انہوں نے حلف نہیں لیا پروونشل اسمبلی میں. اب اس علاقے میں, حلقے میں اب بائی الیکشنز بھی نہیں ہو رہے, وہ ساری چیز رکی ہوئی ہے. اسی طرح سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب تھے, وہ سینیٹر منتخب ہوئے لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. کلثوم نواز کا بھی یہی سین تھا, بیمار تھیں وہ سب.
اب یہ اس پہ کیوں نہیں قانون سازی ہوتی؟ اب جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ کیوں اپنے حق سے محروم ہیں؟ اس پہ کیا آئین کیا بولتا ہے، قانون کیا بولتا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے ابھی سوال کیا، مطلب میں کوئنسیڈنس ہے کہ اتفاقیہ ہے بات کہ میں نے خود آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے سینٹ میں ایک آئینی ترمیم پیش کی تھی، اور وہ ابھی تک زیر سماعت ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس پہ پرابلم ہے میرے سے، کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں چونکہ میں نے 18ویں آئینی ترمیم کو بھی ہٹ کیا ہے تو آرٹیکل 160 کے تحت، تو اس پر انہوں نے اس کو آبجیکٹ کیا اور وہ ابھی تک ووٹنگ پہ نہیں آ سکی، لیکن وہ ہے سینٹ کے فلور پہ موجود ہے۔ اس میں یہ تھا، میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اسحاق ڈار کے تناظر میں، کہ اسحاق ڈار صاحب کو اگر حلف نہیں لیتے تو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سینیٹر اتنے عرصے تک حلف نہیں لیتا تو اس کی جو ممبرشپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے۔ اس کے لیے 90 ڈیز یا کوئی ٹائم آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے نا، ابھی تو نہیں لے رہے تو اس وقت نہیں ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چودھری نثار صاحب کی آپ نے بات کی، چودھری نثار صاحب کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ چودھری نثار صاحب کو بالکل حلف لینا چاہیے تھا، اگر نہیں لیتے تو ان کے ڈسکوالیفائی کر کے یا اس سیٹ کو ویکنٹ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے دوبارہ، لیکن نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس قانون موجود نہیں ہے، قانون بنانا اتنا ایشو نہیں ہے، اصل میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا مسئلہ آ جاتا ہے، سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور سیاسی مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ تو بہرحال وی نیڈ ٹو کنسیڈر دس، اور اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ اچھا سینیٹر صاحب، اب آپ 6 سال تقریباً آپ بھی سینٹ میں رہیں، قانون سازی کی آپ نے بات بھی کی ہے، تو کتنا حد تک سینٹ نے ڈیلیور کیا ہے؟ کیا یہ جو سسٹم ہے صحیح طرح کام کر رہا ہے، جمہوریت والا جو ہمارا ہے؟ دیکھیں، سینٹ جو ہے اسی پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہے۔ سینٹ اپنے طور پر الگ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک پورا پارلیمنٹری سسٹم فنکشننگ نہ ہو۔ مثلا سینٹ میں جب بل آتا ہے تو اس کو قومی اسمبلی سے پاس ہو کے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے، یا ہمارے سے پاس ہو کے قومی اسمبلی میں جانا ہوتا ہے۔ یہ 2 راستے ہیں۔ اب اگر قومی اسمبلی یا تو اس طرح سے قانون سازی ہو نہیں رہی، آئین سازی نہیں ہو رہی، سیاسی کانفلکٹ ہے، چپکلش ہے، اب جس طرح سینٹ میں اس وقت یہ جو 3 سال رہے، اس میں تو ایک بہت بڑا پرابلم یہ رہا ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑا، کہ حکومتی اتحاد جو ہے ان کے نمبر کم ہیں اور اپوزیشن کے زیادہ ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو وہاں پر جب آپ اس کو نمبر گیم کو، ووٹس کو دیکھتے ہیں تو قانون پاس کرنے میں ہمیں مسائل پیش ضرور آتے ہیں۔ یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو سینٹ کی جو کارروائی ہے اس پہ تعطل یا اس پہ اثرات، منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو سسٹم میں سینٹ کا جو رول جتنا بنتا ہے، ہم نے قانون سازی بھی کی ہے، ہم نے بلز پاس بھی کیے ہیں، اور 6 سالوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اچھی خاصی قانون سازی ہوئی ہے جس میں سینٹ نے اپنا ایک فعال کردار ادا کیا۔ لیکن سینٹ میں صرف بل پاس کرنے کو آپ سینٹ کا رول نہ کہیں، سینٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے کئی عوامی مسائل کو اٹھایا بھی ہے، اجاگر بھی کیا ہے اور اس کو ایڈریس بھی کیا ہے۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معروضی حالات ہیں ان میں سینٹ نے اپنا کردار خاصی حد تک کیا ہے۔ جی بیرسٹر صاحب، جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، ظاہری بات ہے، اور پی ڈی ایم کی ایک تحریک بھی جاری ہے، اپوزیشن کا الائنس ایک طرف ہے، گورنمنٹ کا الائنس ایک طرف ہے، اور ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ پی ڈی ایم سے کچھ کیا خطرہ ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اب 26 کا انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد رمضان کی بھی آمد ہے، تو ونڈو بڑی کم ہے، اور پہلے بھی جو ان کے بیانات تھے کہ جو استعفوں کی بات تھی اور باقی جو چیزیں تھیں وہاں پہ بھی بیک فٹ پہ گئے ہیں وہ لوگ۔ تو اس سارے تناظر میں، صورتحال میں، ایک اپوزیشن کی تھریٹ اور دوسری جانب پرفارمنس، یعنی جو عوام کو جو ریلیف ہے، جو عوام کے مسئلے مسائل ہیں وہ کس حد تک حل ہوئے، تو یہ کس حد تک یہ ٹوئن چیلنجز ہیں اور آپ لوگ اس کو کیسے فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکل سسٹمز میں جب بھی کوئی موومنٹ لانچ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایکشن لیا جاتا ہے، اس کے 2 اینگلز ہوتے ہیں میری ذاتی رائے میں۔ ایک اس کا سیاسی پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا مورل اخلاقی پہلو ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ کو اگر آپ دیکھیں، جو انہوں نے تحریک کی بنیاد جس نعرے کو رکھا وہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ غلط طریقے سے آئی ہے اور اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کے پاس ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یہ ان کا مین وہ تھا، اور اسی لیے وہ عمران خان صاحب کو 31 جنوری تک ریزائن کرنے کی انہوں نے دھمکی بھی دی، یا آفر وہ کہا تھا کہ آپ ہٹیں، ڈیڈ لائن دی تھی۔ اگر آپ اس کی پولیٹیکل اینگل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ پولیٹیکلی تو چلیں، اپوزیشن کی جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ حکومت غلط آئی ہے اور ان کو ہٹنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں سے بھی ہوا نکل گئی، کیونکہ جو انہوں نے بیانات دیے تھے ان کے برعکس خود چلے جا رہے ہیں۔ اب جو بھی ان کے فیصلے آ رہے ہیں وہ اپنی باتوں کو چبا رہے ہیں، they are trying to کہ مطلب اپنی باتوں کو کوئی اور رنگ دے کر اس کو جسٹیفائی کریں۔ سب سے جو اہم ایشو اس میں ہے وہ ان کی جو مورل جو ہائی گراؤنڈ تھا وہ انہوں نے لوز کیا ہے، اور اس کی میں مثال آپ کو کل پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان بتاتا ہوں۔ بلاول صاحب نے کل ایک بیان دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے
ارکان کو جو کہ حکومت ڈر رہی ہے کہ یہ اپنا ووٹ بیچیں گے اس لیے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں یعنی یہ قسم کی سینکٹیٹی جو ہے الیکشن کی وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب یہ بات دیکھیں نا، مورل جو میں نے آپ کو ہائی گراؤنڈ کا کہا، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہی لوگوں نے مل کر یہ کہا تھا کہ ہم سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کروائیں گے۔ پچھلے اتنا عرصہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کر آج کی ڈیٹ تک ہوا ہے، کئی سال ہیں، اس میں ان کی کئی بار حکومتیں آئیں اور چینج ہوئیں، انہوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن آج چونکہ وہ آج کی موجودہ حکومت عمران خان صاحب نے یہ چیز اٹھائی تو اب اس کے لیے یہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی مورل کریڈیبلٹی ہی متاثر ہو جائے، اور مورل کریڈیبلٹی کی ایک اور ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اگر تو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں عوامی مسائل پر یہ موومنٹ چلاتی ہیں اور عوامی مسائل کے حل کو ایجنڈے کا مین حصہ بناتی ہیں تو شاید عوام کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا تھا، ایک خاتون کھڑے ہو کے اپنے والد صاحب کا رونا رو رہی ہوتی ہیں، دوسرا اٹھ کے جو ہے اپنی حکومت کے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، جو ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے جو کام ڈیلیور نہیں کر پا رہی، مولانا صاحب کا اپنا ایک ذاتی غصہ ہے جو کہ وہ اتار رہے ہیں۔ تو یہ ایک ذاتی مفادات کا ایک جمگٹھا اور ایک کیا کہتے ہیں ایک ہجوم ہے کہ جو سیاست کو جواز بنا کر اپنے ذاتی مفادات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں نہ ان کے پاس اب مورل کوئی سٹیٹس رہا ہے اور نہ لیجیٹیمیسی رہی ہے، اور پولیٹیکل ڈیموکریٹک کریڈینشلز پہلے سے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ جماعتیں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ اگر ان کو آپ دیکھیں تو یہ چند خاندانوں کے گروہ ہیں جو کہ ان خاندانوں کے سپورٹرز پر مبنی ہیں۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسا کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے لیے کسی صحیح سیریس خطرے کا باعث بن سکیں۔ لیکن تو دوسری جانب عوام کو جو ریلیف ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فاروق حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور بڑے متحرک رہنما بھی ہیں، اور خاص کر جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس میں تو پوسٹر بوائے کے طور پہ بھی سامنے آئے تھے جب انہوں نے اپوزیشن پہ اٹیک کیا تھا، اور جب وہ ساری چیزیں لے کر آئے، کیونکہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ٹہرے میں تھی اور پھر باقی لوگوں کو بھی لے کر آگے، اب سب اس میں شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ابھی لیٹسٹ جو لیجسلیشن بھی ہو رہی تھی، جس کی کوشش ہو رہی تھی، اور سینٹ میں اوپن بیلٹ کی جو بات ہے اس پہ بھی بات کریں گے، جو آرڈیننس ہے وہ کیوں آیا۔ فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فاروق صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ فواد صاحب۔ فاروق صاحب سب سے پہلے تو دیکھیں نیت تو بڑی اچھی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کا ذکر تھا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس پہ پیسہ چلتا ہے، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اوپننس ہونی چاہیے تھی اور سب کو پتہ ہو، لیکن جو ایزی وے کیوں گورنمنٹ نے ڈھونڈ لیا؟ سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا، آپ آئینی ترمیم بھی لا سکتے تھے اپوزیشن کے ساتھ، یہ آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں فواد صاحب، جہاں تک رہی بات اس کی آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت اور کسی بھی سیاسی جماعت کی اپنے ایجنڈا سے بہت بڑی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں مستقبل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر جو ہم انتخابات کے اندر شفافیت کی بات ہے یہ اس کے حوالے سے ہے، اور خاص طور کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ انتخابات کے اوپر ہمیشہ سے یہ الزامات لگتے تھے کہ پیسہ چلتا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جس میں یقیناً سچائی بھی تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2018 سے قبل ہم نے اپنے 20 MPAs کو پارٹی سے نکالا تھا سینٹ کا ووٹ بیچنے کے اوپر، اور اسی طرح کی شکایات جو ہے وہ اپوزیشن بھی کرتی رہی کہ جی ہمارے 14 لوگ غائب ہو گئے، جن کو آج بھی انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو سینٹ کے اندر وہ ترمیم ٹیبل کی، لیکن اس کے اوپر بجائے مثبت بحث کرنے کے جو اپوزیشن نے رویہ اختیار کیا، جس طریقے سے اسپیکر کے اوپر حملہ کیا، جس طریقے سے ایوان کے ماحول کو جو ہے وہ قانون سازی کے ماحول کو پہلوان سازی کے ماحول میں تبدیل کر دیا انہوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جی اور فاروق جیسا صاحب کہ وہ تو آپ کے دیکھ علم لیا، میں ہے کہ لیکن 11 اب فروری دیکھیں کو اب یہ سپریم میں کورٹ آ پہ رہا بھی ہوں معاملہ تھا ٹیکنیکل اور نقطے کی اپوزیشن طرف کے آ رہا ساتھ ہوں۔ بحث ہو سکتی تھی، گفت و شنید ہو سکتی تھی۔ اچھا ٹیکنیکل بات آپ پہلے کریں۔ جی میں اب اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں جو آپ کے سوال کا اصل کرکس ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی۔ دیکھیں 11 فروری کو جو ہے سینٹ کے جو انتخابات ہیں ان کا شیڈول اناؤنس ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو پھر آپ کا یہ آرڈیننس جو ہے وہ پھر یہاں آپ اس کے بعد قانون سازی کر نہیں سکتے، تو لہذا یہ بڑا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن نے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا جب انہوں نے ایوان کے اندر اس بحث کو ترمیم کے حوالے سے اس کی مخالفت کرتے رہے اور ایوان کا ماحول بھی خراب کرتے رہے، تو یہ بڑا ضروری تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دا سپریم کورٹ ڈیسیژن، تو جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا
اور سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ نافذ العمل ہو جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اسے برعکس آتا ہے تو یہ آرڈیننس خود جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا۔ یعنی بال ایک تو دفعہ آپ یہ پھر دیکھیں کہ جی سپریم کورٹ پہ ہی فائنل آربیٹریٹر ہے فیصلہ۔ جی ہم نے تو قانون جو قانونی عمل ہے اس کو میں سمجھتا ہوں سامنے رکھتے ہوئے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے۔ اس کے اندر نہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کوئی طریقہ کار کے اوپر سوالات اٹھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اب اور کوئی آپشن باقی ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی 20 ممبرز کو پارٹی سے نکال دیا تھا، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نہیں کیا، تو کیا کوئی خدشہ ایسا بھی ہے تحریک انصاف میں کہ جو مقررہ لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ کیونکہ پہلے تو اپوزیشن یہ بات کرتی رہی ہے، پچھلی دفعہ بھی دیکھیں فواز وہ نہیں تھے ان کے پاس اس نمبرز۔ میں آپ کا سوال پک کر گیا ہوں۔ یہاں دیکھیں فیصلے جو ہے وہ خدشات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ سامنے رکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی اخلاقیات بھی باقی بچی ہیں، کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جو شفافیت یہ ہمارا تو منشور ہے نا، پی ڈی ایم تو سو کارڈ یہ نعرہ لگاتی تھی نا جی کہ ہم صاف اور شفاف انتخابات کے لیے اپنی تحریک چلا رہے ہیں۔ جب صاف اور شفاف انتخابات کی تحریک کی بات آئی اور ترمیم کی بات آئی تو اس میں جو انہوں نے خود کہا ہوا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر مساق جمہوریت میں بھی اوپن اینڈ ٹیکسیبل بیلٹ ہوگا، انہوں نے کھل کے اس کی مخالفت کی، کیونکہ یہ ضمیروں کے سوداگر بننا چاہتے ہیں، یہ خرید و فروخت کی منڈیاں لگانا چاہتے ہیں، چھنگا مانگا کی سیاست کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہرگز کوئی یہ خدشہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اوپر اب سوالات نہ اٹھیں۔ اس سسٹم کی جو شفافیت ہے، جمہوریت کی جو مضبوطی ہے، اس کو بنانے کے لیے اگر کوئی اقدام اٹھایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام جماعتوں کو ہر صورت حمایت کرنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس کیا تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ اخلاقی طور کے اوپر پی ڈی ایم کہاں پر کھڑی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اسٹینڈرڈز کی ایک ہائی مثال جو ہے وہ قائم کی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، یہاں پہ اب جو اختلاف بھی جو کرتے ہیں اپوزیشن کا، تو چلے آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے تو کر دیا، اور جو پارلیمنٹ میں وہ ہم نے بھی دیکھ لیا، لیکن اب یہاں پہ ہے کہ جو اب دورے ہو رہے ہیں ہنگامی، جو پیکیجز اناؤنس ہو رہے ہیں، جو ممبران کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں، لوگ اس پہ بھی سوال کر رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ پہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جب انتخابات ہیں تو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، جو جنوبی پنجاب کے بھی لوگ آ رہے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، عثمان بزدار صاحب بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، یہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو بلا جواز اعتراض ہے نا، اگر وزیر اعظم صاحب اپنی پارٹی کے منتخب اراکین کو نہیں ملیں گے تو کس کو جا کے ملیں گے، یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے نہیں ملیں گے تو کس کو ملیں گے؟ اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ روٹین کا لیکن اب کچھ زیادہ ہو رہی ہیں۔ نہیں پارلیمنٹ دیکھیں انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تو انتخابات کی تیاریاں تو ہوتی ہیں، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی یہ ملاقاتیں روٹین کے اندر ہوتی ہیں۔ ہماری ہر پارلیمنٹری سیشن کے اندر ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی ملاقات بھی ہوتی ہے، منتخب اراکین بھی وزیر اعظم سے ملتے ہیں، وہ اپنی عوام کے مسائل بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جہاں تک بات ہوتی ہے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، دیکھیں وہ ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے، وہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ریسورسز فراہم کرنے ہیں، پینے کا صاف پانی فراہم کرنا ہے، بنیادی صحت کی سہولیات دینی ہے، تعلیم کی سہولیات دینی ہے۔ اگر عوامی نمائندے جو ہے وہ اپنی عوام کی آواز لے کر آگے آتے ہیں اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سوشل انڈیکس کے اندر 150واں نمبر ہے، اور ہم نے سائن کیا ہوا ہے ایس ڈی جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، یو این چارٹر 2020-30 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے، اس کو اسی اسمبلی نے اس قرارداد کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے تحت ہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت ہی تمام تر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ کسی ایم این اے ایم پی ایز کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے نہیں جاتے، ڈپٹی کمشنرز کے پاس پیسے جاتے ہیں، ان کی کمیٹی ہوتی ہے، متعلقہ ادارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نظام چلتا ہے۔ جو پہلے ہوتا تھا، پہلے خصوصی گرانٹس ہوتی تھی، وزیر اعظم اپنے سوابدیدی فنڈ سے پیسے دیتے تھے، خفیہ فنڈز ہوتے تھے، وہ تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ آتی ہے، آپ لوگوں نے ختم کر دیا۔ ختم کر دی۔ اچھا، لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ دیکھیں آپ عوامی نمائندے، آپ ووٹ لے کر آتے ہیں، سینٹ ہے وہ انڈائریکٹ ایک ہے کہ عوامی نمائندے ہی چنتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ٹکٹ دینے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ سے کلوز ہو، وفاداری ہو، کوئی پیسہ لگایا ہو یا پیسہ خرچ کر رہا ہو، ان کو نوازا جاتا ہے۔ تو اب یہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ سینٹ کے جو امیدوار ہیں وہ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہونے چاہیے، اور گراس روٹ لیول کے پارٹی ورکرز کو شامل کیا جائے، ٹیکنوکریٹس کو صحیح معنوں میں شامل کیا جائے، وہی وزیر، وہی مشیر۔ اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سرپرائز آ رہا ہے، کوئی اچھے لوگ، کوئی ڈیفرنٹ لوگ؟ ہمارے کینڈیڈیٹس تو آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس انشاءاللہ اس سوچ کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ سینٹ میں جو آپ لوگوں کے جو ڈیزائرڈ ووٹس ہیں وہ سیٹیں ہیں وہ اتنی آپ لوگ حاصل کر لیں گے، یو آر کانفیڈنٹ؟ جی بالکل، کیوں نہیں، انشاءاللہ ہماری تمام تر ورکنگ ہے اس کے اوپر، اور ہمارے اراکین جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں، اچھا، اور سینٹ میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں ملے یو گا، آر ہم باقیوں کے کانفیڈنٹ. مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. اچھا فاروق صاحب، اب آپ کی موجودگی اور آپ وہ فورن فنڈنگ کا نام نہ ہو تو یہ تو اب ہو نہیں سکتا، اب تو یہ لازم ملزوم ہو گئے. تو فورن فنڈنگ کیس میں اب پہلے تو اتنا شور تھا، بالکل وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا، تو کیا وہ اس ڈیڈ ہارس یا ابھی بھی اس میں کوئی جان ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کے اوپر تو ریگولر اسکروٹنی کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ بھی دے دیا، اپنی بینک سٹیٹمنٹس بھی ریکنسائل کروا دی. اب پچھلے 4 سال سے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ جمع نہیں کروا رہی، اپنی رسیدیں جمع نہیں کروا رہی، تو اب وہ بھی کٹہرے میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان کی جماعت بھی کٹہرے میں آ گئی ہے. عراق سے، لیبیا سے فنڈنگ کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں، ان کے دفاتروں کے افتتاحی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ معمر قذافی لیبیا سے حاصل کیا گیا، اور ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگ حافظ حسین احمد صاحب، مولانا شیرانی، مولانا شجاع ملک جو ہے اس حوالے سے آ کے انکشافات کر رہے ہیں. تو اب تو ان کو بھی حلوے کی رسیدیں دینی پڑیں گی، اور اپنی چندوں کی رسیدیں بھی دینی پڑیں گی. پی ایم ایل این کو بھی بتانا پڑے گا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو اربوں روپیہ آیا ہے وہ کن ذرائعوں سے آیا ہے، کیونکہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی فارم نمبر شک نمبر 13 ہے، جس کا فارم نمبر 1 ہے، جس کے تحت آمدن اور اخراجات کے ذرائع جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بتانا ضروری ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ کر کے یہ بھی کوئی نئے ذرائع سامنے لے کر آئیں گے، اور اس بار امید کرتے ہیں کہ وہ قطری خط کی بجائے وہ حقیقی ذرائع سامنے آئیں گے. اور یہ ساری باتیں اکراس دا بورڈ، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے. اب بالکل. بیفور یو گو فاروق صاحب، ایک تو اپوزیشن نے 26 مارچ کر دی، حکومت کو بڑا ٹائم دے دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ نہ کوئی استعفے آ رہے ہیں، پھر بائی کاٹ کی بات ہوئی، بائی الیکشنز کے، وہ بھی نہیں ہو رہے، سینٹ کے انتخابات میں بھی اپوزیشن حصہ لے رہی ہے. اب 26 مارچ کو جب آئیں گے تو اس کے بعد 16-17 دن کے بعد رمضان آ جائے گا، تو وہاں سے تو کچھ ریلیف لگتا ہے مل رہی ہے بظاہر. کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے اپوزیشن سے، کوئی زرداری صاحب سے، پیپلز پارٹی سے، گورنمنٹ کی بیہائنڈ دا سین؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اب عوام کا مسئلے مسائل بھی ہیں، تو کہتے ہیں نا تھوڑا صبر کر لیں، لیڈرشپ آپ کی کہتی ہے، تو کتنا مزید صبر کریں؟ اور اس معاملے میں ذرا فائنل ایک ورڈ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے، جہاں تک جو بات آپ اپوزیشن کی کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، تو یہ اپوزیشن تو ساری زندگی اقتدار میں رہی ہے نا. پیپلز پارٹی کے تو آج بھی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپوزیشن دیکھی ہی نہیں، اور یہ تو ہمیشہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں. پہلی بار ان کو جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ہے، اور جو لوٹ مار کی اس کا احتساب ہو رہا ہے. تو یہ ہے اپوزیشن تو وہ ہوتی ہے جو موجودہ حکومت کو بلیک میل نہیں کرتی بلکہ اس کے اوپر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتی. یہ تو این آر او لینے کے لیے ساری ان کی تحریک ہے، اور آپ دیکھیں 5 چھوڑوں کی یونین جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر جمع ہوئی ہوئی ہے، اور وہ بلیک میل کرتے ہیں این آر او لینے کے لیے. عوام کے ساتھ تو ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، براڈ شیٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ این آر او کی قیمت $30 ملین ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہی قیمت جو ہے وہ قوم نے ادا کی ہے. ہم ان کو کوئی این آر او نہیں دیں گے. جہاں تک رہی بات آپ عوام کے مسائل کے حوالے سے، دیکھیں ہمیں تو ملک ملا تھا بینک ڈیفالٹ کے ورج کے اوپر، ٹھیک ہے، $9 بلین کے ریزرو تھے جو آج بڑھ کے آپ کے $18 بلین سے آ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب تھا جو آج کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. ملک کی معیشت کی آؤٹ لک ایسی تھی کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی تھی، جو دوبارہ پھر اب کانفیڈنس بحال ہوا، 47,000 پوائنٹ سے اوپر آ گئی ہے. ٹریڈنگ کا حجم کے 15 سال کے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی تیزی سے پاکستان کے اندر اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، 7% اضافہ ہو چکا ہے. ایکسپورٹ کے اندر پچھلے 7 ماہ سے یہ 7 سالہ تاریخ جو کا ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ مسلسل $2.5 ارب سے ماہانہ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. اتنے ہی $2.5 ارب کے ہمیں فارن ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اسی انداز سے ملک کے اندر بڑی تیزی سے ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی خاص طور پر، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس لیبر شارٹ ہو گئی ہے، جو اسکلڈ لیبر ہے. تو بڑی تعداد کے اندر پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. سی پی آئی بھی نیچے آ گیا ہے، 5.4% پہ آ گیا ہے، جو پچھلے سال جنوری میں 14% کے اوپر تھا. کھانے پینے کی جو خاص طور پہ ہماری ڈیلی استعمال کی چیزیں ہیں، آلو، پیاز، ٹماٹر، ان کی قیمتوں کے اندر بھی خاصا خواہ جو ہے وہ فرق آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کافی فوکس کیا ان چیزوں کے اوپر. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح پیٹرول ہے، انٹرنیشنل پرائسز اس کی میں اضافہ ہوا ہے بہت ساری چیزوں میں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم قابو پائیں گے.
چلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک متحرک رہنما, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی عدیل وڑائے صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ الیکشن کمیشن اور وزارت قانون میں اس آرڈیننس کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. عدیل السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام فواد صاحب, بہت شکریہ. عدیل سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن, کیونکہ فیصلہ تو اب آرڈیننس کا ہو گیا ہے جو مشروط ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ, لیکن الیکشن کمیشن نے تو اپنا بیان ایک دیا ہوا ہے عدالت میں بھی. اب الیکشن کمیشن کیا ایگزیکیوٹ کرے گا, وہاں سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ فواد صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا جو آئینی اور قانونی موقف ہے وہ پیش کر چکے ہیں, اور اس موقف کے تحت وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کیے بغیر جو اوپن بیلٹ ہے اس کے ذریعے الیکشن نہیں ہو سکتا. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل ایک اعلیٰ سطح اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا, اور اس اجلاس میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے وہ آرڈیننس الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا جواب ہے اس کی روشنی میں اور آرڈیننس کی روشنی میں کل یا ایک دو روز میں فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. الیکشن کمیشن کا اس صورتحال کے بعد کوئی واضح موقف سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ جو آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے یہ آرڈیننس بھی مشروط ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رائے آئینی مانگی گئی ہے اس پر کیا سپریم کورٹ کی رائے آتی ہے. الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے, الیکشن کمیشن کے اعلیٰ ترین حکام یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا, رائے آئے گی, اس وقت ہی صورتحال واضح ہوگی. ہم تو اپنا موقف دے چکے ہیں. تو اب چونکہ جو الیکشن کا شیڈول ہے یہ 11 فروری کو جاری ہو جانا ہے, حکومت نے اس کو بیسیکلی کنٹیجنسی لیجسلیشن کے طور پر اس کو لے کے آئی ہے. تو اس میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آگے جا کے اس میں قانونی طور پر اس کو کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی عدالت میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماہرین جو ہیں اپنی حکومت کی لیگل ٹیم میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس میں ایسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کنٹیجنسی لیجسلیشن ہوتی ہے کہ ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں ہے, اور اس سے پہلے یہ ازیوم کر کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے تو اس آرڈیننس کے تحت. اچھا عدیل, یہ جو پریزمپٹیو لیجسلیشن کی آپ نے بات کی, حکومت ہے کیونکہ اب 11 کو اگر شیڈیول ایک دفعہ آ جاتا پھر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سینٹ انتخابات پہ نہیں ہوتا. حکومت کی جو موو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ 11 کو انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے کہ اگر وہ آ جائے, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ آرٹیکل 226 کا اس سے تعلق نہیں ہے پھر تو یہ ہوگا, اور الیکشن کمیشن پھر پابند ہوگا کہ وہ یہ جو اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کروائے سینٹ کے. اس میں بھی جو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ نے اپنی رائے دینی ہے. اب یہ رائے کب آئے گی, کیونکہ سپریم کورٹ پہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے کہ اس نے سینٹ الیکشن سے پہلے دینی ہے. سینٹ الیکشن آگے بھی نہیں جا سکتے, انہوں نے 11 مارچ سے پہلے ہونا ہے. شیڈول 11 مارچ کو جاری ہو جائے گا اور شیڈول 11 فروری کو جاری ہو جائے گا, اور 11 فروری کو جب شیڈول جاری ہوگا تو اس کے بعد جو قانون اس وقت موجود ہے پھر الیکشن اس کے مطابق ہوں گے. تو یعنی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی آرڈیننس آ گیا, آگے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا, اور اس کے بعد کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ایک آئین میں چیز درج ہے تو ایسے میں ایک آرڈیننس تو ایک قانون میں ترمیم ہے, اور وہ بھی ایک عارضی ارینجمنٹ ہوتا ہے یہ. تو اس طرح, اور ایسے میں پھر دوسری سیاسی جماعتیں اس سے اختلاف کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو مکمل طور پر اپوز کریں گے. ان ساری سیاسی جماعتوں نے اس سارے الیکٹورل سسٹم میں جانا ہے, شمولیت پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ میں انہوں نے شو بھی کر دیا. لیکن یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے جنہوں نے سارا یہ پلان کیا ہے. سر میں آپ کو یہ فواد صاحب ایک اہم خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, تو لا منسٹری اس طرح لوپ میں نہیں تھی جس طرح اس طرح کے آرڈیننسز جاری کرنے کے معاملے پہ ہوا کرتی ہے. یہ جو سپریم کورٹ میں ایون جو آئینی ترمیم کا بل پیش ہوا ہے, یہ بھی بل ذرائع یہ بتاتے ہیں بابر اعوان صاحب نے تیار کیا ہے, اور اس دن ایجنڈے میں بھی بابر اعوان صاحب نے یہ پیش کرنا تھا ایجنڈے کے تحت, لیکن یہ فروغ نسیم صاحب سے پیش کروایا گیا تاکہ لا منسٹری اس کی اونرشپ لے. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لا منسٹری کے سے جب اوپینین لی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پہ ایک تو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت آپ سپریم کورٹ میں بھی ایون جا رہے ہیں, اس میں بھی ایک چیز واضح ہے آئین کے آرٹیکل 226 میں, تو اس پہ زیادہ آپ کو سپریم کورٹ میں جا کر یہ ریفرنس دائر کر کے اس پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ
آئینی ترمیم کے لیے اس نے موو جو ہے وہ چل دی، لیکن اس کے بعد وہاں سے جب ریزسٹنس آئی تو اس کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ اس پہ بھی لا منسٹری کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی یہ اوپینین ہے کہ یہ آرڈیننس کے معاملے پر حکومت کے سامنے کوئی ایسی مشکل آ سکتی ہے، اس کو یا تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح پریمپٹیو لیجسلیشن یا اس کو کنٹیجنسی پلان کے طور پہ جو لیجسلیشن کی جاتی ہیں، عام طور پر اس طرح کے جو معاملات ہیں عدالتوں میں چیلنج ہوتے ہیں، تو اس طرح کے خدشات لا منسٹری میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ تیار کس نے کیا؟ آرڈیننس تو لا منسٹری جاری کرتی ہے۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ آرڈیننس، اس کا متن اور یہ سارا جو معاملہ ہے، اس کے یہ جو برین چائلڈ ہے، یہ اٹارنی جنرل پاکستان اور جو مشیر ہیں پارلیمانی امور کے بابر اعوان، وہ اس سارے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس میں لا منسٹری ساتھ چلتی نظر نہیں آ رہی اس آئیڈیا کے ساتھ، کیونکہ لا منسٹری میں بیٹھے ہوئے جو بڑے دماغ ہیں آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے خیال میں کوئی حکومت کو شاید اس میں کوئی بڑی کامیابی نہ ملے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے فرنٹ پہ بھی معاملہ، اس پہ فیصلہ آنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رائے آنی ہے۔ سپریم کورٹ سے رائے نہیں آتی جب تک اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر گیند الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہوگی، اور الیکشن کمیشن نے اپنا بڑا کلیئر کیا ہوا ہے۔ عدیل، بڑی امپورٹنٹ آپ نے جو بات کی ہے، اب دیکھیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ایک وفاقی وزیر جو رہ چکے ہیں قانون کے، بابر اعوان، کیونکہ گورنمنٹ ڈیفرنٹ تھی لیکن وہ بھی وزارت قانون ہیڈ کرتے رہے، اب وہ مشیر ہیں پارلیمانی امور کے۔ اب آپ کی خبر کے مطابق کہ فروغ نسیم صاحب وہ لوپ میں نہیں تھے، ان سے اس طرح مشاورت نہیں کی گئی، گو کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جب پیش کرنے کی باری آئی تو وہ کی، اور وہ آپ کے مطابق اونرشپ لینے کے لیے تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بگ وگز ہیں گورنمنٹ کے، ان میں کتنا اتفاق ہوتا ہے، اور اگین نظریں ساری سپریم کورٹ پہ ہیں کہ کل سپریم کورٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں، جو اس طرح کی جو ایک کیس چل رہا ہے اور ایک طرح سے گورنمنٹ نے لیجسلیشن کر دی ہے، ایک طرح سے آرڈیننس نافذ کر کے ایک طریقہ کار اپنا مائنڈ اور اٹیمپٹ کر دیا ہے کہ جی اس کو اس طرح لاگو کیا جائے۔ اب یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے کل اور پرسوں یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی تھی 11 فروری کو شیڈیول آنا ہے۔ اب وہ شیڈیول اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جب فائنل اگر نہ آیا 11 مارچ سے پہلے فیصلہ، تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ لیگل ایک بیٹلز اور چیزیں لائن ڈرا ہو رہی ہیں، اپوزیشن نے بھی اپنا مائنڈ بتایا ہوا ہے، تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ویری انٹرسٹنگ ڈیز۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔